أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم نصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال علیہ الصلاۃ والسلام بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء. رواہ الامام مسلم فی صحیحہ. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تمجید، تکبیر، تقدیس اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے اشرف بنایا، احسن بنایا، اعقل بنایا، اور اس پر بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. انسان صرف اپنے وجود کی طرف نظر دوڑائے تو اسے اپنے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اور اللہ تعالیٰ کے انعام کے مظہر نظر آتے ہیں. دنیا جہان کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی فراوانیاں ہیں، ان سب سے بڑھ کر سب سے عظیم نعمت جو کسی انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ اسلام کی دولت ہے، وہ اسلام کی نعمت ہے، وہ ہدایت ہے، وہ انسان کے لیے رشد کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف اسلام ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کے اندر ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف اسلام ہے. اور دین اسلام جس کی ابتدا سیدنا و ابونا و نبینا و ابو الناس آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اسلام کا تتمہ، اس کا اکمال، اس کی تکمیل، اور وہ اپنے کمال کو پہنچا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب، اپنے آخری رسول، خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کو بھیج کر قرآن مجید کو نازل فرمایا. تو وہ اسلام جس کی ابتدا اس ہستی کے ابتدائے آفرینش کے پہلے انسان سے ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو مکمل کر دیا جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر.
और फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन दीन को मुकम्मल कर दिया गया, नेमत को पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। दीन इस्लाम कामिल भी है, दीन इस्लाम अल्लाह की नेमते कमाल भी है, दीन इस्लाम अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन भी है। और दीन इस्लाम के अलावा जो शख्स हिदायत का कोई रास्ता तलाश करे, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो शख्स इस्लाम के रास्ते को छोड़कर अपनी रुश्तो हिदायत के लिए, अपनी उखरवी कामयाबी के लिए बिलखुसूस और दुनीवी कामयाबी के लिए बिलउमूम, जो शख्स इस्लाम के आ जाने के बाद, राहे रास्त के वाज़े हो जाने के बाद, कुरान मजीद जैसी अल्लाह ताला की मोजेज़ाना किताब को के नाजिल हो जाने के बाद, मन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन, दीन इस्लाम के अलावा कहीं भी हिदायत के लिए अगर वो शख्स जाने की कोशिश करेगा, इस्लाम के अलावा हिदायत तलाश करेगा, फलन युक़बल मिन, उससे कभी भी हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, क़यामत के दिन घाटा पाने वालों में, खसारा उठाने वालों में से होगा। दीन इस्लाम तमाम अदयान आलम से, नस्रानियत हो, यहूदियत हो, मजूसियत हो, हिंदुइज्म हो, जो अपने आप को एक दीनी मजहब के तौर पर पेश करते हैं, इनमें से दो अदयान ऐसे हैं जो अपनी इब्तिदा के एतबार से रब्बानियुल मस्दर हैं कि अल्लाह ताला ने अंबिया बनी इसराइल में भेजे, ये दीन, ये शरीयत, ये इस्लाम ही का एक, अल्लाह ताला ने शरीयत का, इस्लाम का एक उनके सामने ज़ाब्ता पेश किया, लेकिन फिर उसको तब्दील कर दिया गया अंबिया के बाद। तौरात के अंदर, इंजील के अंदर, ज़बूर के अंदर, सहीफों के अंदर तहरीफ हो गई। अब वो दीन अपनी असली हालत में बाकी नहीं है। ये अहले किताब के दीन है जिसमें तहरीफ हो चुकी है। दूसरे जो बशरी इंसान ने वो दीन बनाए हैं, जैसे हिंदुइज्म है, वैसे इनके वेद वगैरह मिलते हैं, कहते हैं 9000 साल पुराने। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई हमारे पास मजहबी लिटरेचर आता है तो हिंदुओं का दावा है कि 9000, 10,000, 11,000 साल पुराना वो हिंदुओं के वेद हैं। लेकिन उनके बारे में कोई यकीन से नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह ताला के वो कलाम है, वो अल्लाह ने नाजिल किए थे, क्योंकि उनके बारे में कोई यकीनी बात नहीं कही जा सकती कि वो नबियों, उनमें कोई नबी आए होंगे। बाकी कुछ ऐसे अदयान हैं जो खालिस मदनी हैं, खालिस बशरी हैं, इंसानी हैं, आसमान से नहीं आए, इल्हामी नहीं है। दो का मैंने बताया वो इल्हामी थे, आसमानी थे, लेकिन उनमें तबद्दुल, तगय्युर, तहरीफ होने के बाद अब वो दीन इस्लाम की असल हैसियत में बाकी न रहे। बाकी बशरी हैं, इंसानों की तख्लीक है, जैसे हिंदुइज्म है, जैसे बुतों की पूजा का कोई भी दीन है, मजूसियत है, ज़रतुश्त का मजहब है, या फिर दुनिया के अंदर जैसे अल-इल्मानिया है जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं, या फिर अश-शुयूइय्या है जिसको दुनिया के अंदर रासमालिया से याद किया जाता है, जैसे कैपिटलिज्म है, अश-शुयूइय्या है जिसको कम्युनिज्म से या सोशलिज्म से ताबीर किया जाता है। ये खालिस एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से आने वाले दीन हैं। इनका इलाही इल्हामी होने से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये जो सोशलिज्म है, ये जो कम्युनिज्म है, इनके फिक्र के अंदर खुदा का सिरे से तसव्वुर ही मौजूद नहीं है। बात मैं ये करना चाहता हूं मुख्तसर वक्त के अंदर, जो बात मैंने 1.5 घंटे में करनी थी, अब इंशाअल्लाह मैं 29 मिनट में बात करूंगा। 29 मिनट में इंशाअल्लाह। उनमें से मुझे लगता है कि 8 मिनट हो गए, ठीक है। बाकी कितने रह गए? 21। हिसाब सही है ना ਤੁਹਾਡਾ? ਹੁਣ 21 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਜੇ ਕਿ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਲਾਣੀ ਜੇ? ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਵੇੜ ਲਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ।
ہوں تسی سٹاپ واچ لانی ہے بھائی جناب کس ٹائم 21 منٹ پورے ہو گے تو اسی اپنے محبوب خطیب جنہوں میں بھی چاہتا سی کہ انہوں نے خطاب خصوصی خطاب یہ کرن اور انہوں نے ایک درخواست بھی کی پر سانوں اپنا سبق سنا لین دیو اور گزارش بھی کی ویسے تو زارا بھیا ضربو پڑھنا ہے ٹھیک ہے ناصر ینصر زارا بھیا ضربو الف باتا تو اس تو بعد خصوصی خطاب تہاڈا ہوئے گا تو ہوں تسی 21 منٹ گننے نے یا میری گل سننی جے بڑے پکے بندے سبحان اللہ جی 50 دے بندے پکے آن بات یہ ہے کہ دین اسلام صرف اللہ تعالیٰ کا واحد پسندیدہ دین ہے دین اسلام کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ دین اسلام الہی ہے ربانی ہے الہامی ہے کسی انسان کی تخلیق دین اسلام پہلی گل اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ذکر کو دین کو اسلام کو شریعت کو قرآن کو سنت کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے یہ اللہ کی طرف سے یہ کسی انسان کا بنایا ہوا یہ کسی فلسفی کا کسی مفکر کا کسی حکیم کا کسی دانا کا بنایا ہوا دین نہیں پہلی دین اسلام کی خوبی جو انہیں تمام ادیان سے ممتاز کرتی ہے دوسری خوبی دین اسلام کامل دین ہے دین اسلام دنیوی اور اخروی اعتبار سے انسان کی فلاح و بہبود اور ہدایت کا جہاں تک تقاضا ہو سکتا تھا دین اسلام میں کوئی کمی موجود ہے الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت آپ پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں یہ میں نے پڑھی دین اسلام کی تیسری خوبی دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت مکمل قرار دیا ہے کہ میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا اور کسی دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار نہیں دیا تیسری خوبی چوتھی خوبی دین اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا یہ دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا یہ دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا دین اسلام کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ دین اسلام میانہ روی کا دین ہے دین اسلام شدت پسندی کا دین نہیں ہے اور دین اسلام بالکل لوگوں کو آزاد چھوڑ دینا حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہو ایسا بھی دین نہیں دین اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ عبادت میں اس قدر مستغرق ہو جاؤ کہ آپ دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ کوئی شادی نہ کرو کوئی بود و باش اختیار نہ کرو کوئی معاش اختیار نہ کرو خاندان برادری ہر چیز کو چھوڑ دو اور جا کے اپنی کٹیا بنا لو وہاں پہ چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کے ساری عبادت ہی صرف کرتے رہو نفل نوافل پڑھتے رہو روزے رکھتے رہو اپنے نفس کو تکلیفیں دیتے رہو دین اسلام ایسی شدت کرنے کا بھی قائل ہے یہ رہبانیت کا دین بھی نہیں ہے اور دین اسلام ایسا بھی نہیں ہے جیسے سیکولرزم کے اندر ہے لبرلزم کے اندر ہے کہ جو مرضی کھاؤ جو مرضی پہنو جس طرح کا مرضی لباس پہنو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایسا ننگ دلنگ معاشرہ بھی دین اسلام ہے بلکہ وسطیت ہے دین اسلام نے اعتدال قائم کیا ہے عبادت کے درمیان حقوق اللہ اور حقوق الناس کے درمیان بندے کے ذاتی حقوق اس کے شخصی حقوق اس کے مالی حقوق اس کے معاشرتی حقوق اس کے خاندانی حقوق اس کے رب کے حقوق اس کے دنیوی حقوق اور اس کے اخروی حقوق ان ساری چیزوں کے اندر دین اسلام نے توازن پیدا کیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا درمیانی امت ہم نے تمہیں کیا بنایا درمیانی امت معتدل امت نہ تو بہت زیادہ شدت کرنے والی اور نہ اتنا تساہل برتنے والی کہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے لیے تیار بلکہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا دین اسلام کی یہ خوبی دین اسلام کی چھٹی بڑی خوبی یہ ہے دین اسلام علم کا دین ہے تعلیم کا دین ہے ایجوکیشن کا دین ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی وحی میں ہی تعلیم کا حکم دیا گیا پڑھنے کا حکم دیا گیا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ سب سے بہترین علم التوحید ہے اپنے رب کے بارے میں معرفت حاصل کرنا رب کو جاننا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اللہ تعالیٰ سے حقیقی طور پر وہی ڈرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں جاننے والے معرفت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کو
صحیح طرح سے پہچانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، انہیں تے سکول دی پٹی تے بھی لکھیا ہوندا ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا، جستجو کا، سیکھنے کا، دین اسلام جہالت سے نکال کے علم کے نور کے ساتھ لوگوں کو منور کرتا ہے۔ دین اسلام کی 7ویں اور 8ویں بڑی خوبی یہ ہے، دین اسلام اخلاق حسنہ کا دین ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ میں عمدہ اخلاق کو ان کے اوج ثریا تک پہنچا دوں، کمال تک پہنچا دوں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اخلاق کریمانہ جس معراج اور بلندی تک پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے مبعوث کیا ہے کہ میں انہیں اس بلندی سے اٹھا کے اخلاق کریمانہ کی انتہا تک پہنچا دوں کہ جس سے اوپر اخلاق کی اس سے اوپر کوئی منزل نہیں ہو سکتی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان مبارک کے اندر کپڑا، آپ نے چادر لی ہوتی ہے، اس کو لا کے تو بٹ دیتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھیں باہر کو ابل پڑتی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے دعنی اضرب عنقہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ آپ کہتے ہیں بندے بات کر، بات کیا کرنی، کیا چاہیے؟ کہتے ہیں آتنی من مال اللہ الذی عندک، جو آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے، بیت المال، مجھے اس میں سے مال دو۔ بندہ مال مانگنے کے لیے آیا، مفت کا مال، نبی پاک نے کوئی قرض وغیرہ نہیں دینا اس کا، اور آ کے اس طریقے سے مانگ رہا ہے۔ بدو تھا، دیہاتی تھا، آداب کا پتہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چھوڑو بھائی، چھوڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، اخلاق کا نمونہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کہتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں اس کو لے جاؤ، اس کو اتنے اونٹ دے دو، اتنا مال دے دو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر اخلاق کی کوئی اس سے بڑی مثال ہو سکتی ہے کہ ایک شخص آ کے گردن کے اندر کپڑا ڈالتا ہے گلوئے اتھر کے اندر، اور اس کا کوئی قرض بھی نہیں دینا، وہ مال مانگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں جتنا مال چاہتا ہے اس کو دے دو۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی کے اندر آ کے پیشاب کرتا ہے، حدیث آپ نے عام سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو ڈانٹنے کے لیے، مارنے کے لیے اٹھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو روک دیتے ہیں۔ جب وہ پیشاب کر لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے والے کو اپنی گندگی صاف کرنے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ اپنے صحابہ کو کہتے ہیں جاؤ جہاں اس نے پیشاب کیا ہے اس کو تم جا کے صاف کر دو، اور اس بندے کو کہتے ہیں اے بابا، اے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ نماز اور قرآن اور رب کے ذکر کے لیے ہے، لوگوں کے بولو براز کے لیے نہیں۔ ایک شخص مسلمان ہوا، صحابی ہیں، سنن داؤد کے اندر حدیث ہے، اور شخص نے نماز کے اندر ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، اور دوسرے شخص نے کہا یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ الحمدللہ چھینک آئے تو کہنا جائز ہے نماز میں، کیونکہ یہ کلام نہیں ہے، لیکن یرحمک اللہ کہے گا تو وہ کلام ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دوسرے بندے کو دعا دے رہے ہیں۔ الحمدللہ کہے گا تو اللہ کی تعریف ہے، اللہ اکبر الحمدللہ، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یرحمک اللہ کہے گا وہ کلام ہے، وہ کلام بین الناس ہے، اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں صحابہ اپنی رانوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، اپنے ہونٹوں پہ اشارے کر رہے ہیں، چپ ہو جا، چپ ہو جا، نماز سے بولیدہ نہیں۔ میں نے کہا مالا ہم یہ سکتون نہیں، ان کو کیا ہو گیا؟ میں نے اس کو دعا ہی دی ہے، چھینک آنے کی ہے، مجھے خاموش کروا رہے ہیں۔ نماز ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المتکلم آنفا فی الصلاۃ، ابھی ابھی نماز میں کلام کرنے والا کون تھا؟ کہتے میں ڈر گیا، میں سہم گیا، کیا ہوگا؟ آپ نے دوبارہ پوچھا، ڈرتے ڈرتے سہمتے سہمتے میں گیا۔ اخلاق کریمانہ کی بات ہے۔ کہتا ہے واللہ ما رأیت معلما قط قبلہ ولا بعدہ واللہ ما ضربنی ولا زجرنی ولا سبنی ولکن قال ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها شيء من کلام الناس۔ اے بندے، کہتے ہیں اللہ کی قسم، نہ نبی پاک سے پہلے نہ آپ کے بعد ساری زندگی آپ جیسا استاد تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ نہ آپ نے مجھے مارا ہے، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا ہے، نہ آپ نے مجھے سخت گوئی کی ہے۔
गाली गलोच करना तो दूर की बात है, इतना सकाया है बंदे ये नमाज है, नमाज में लोगों का आपस में कलाम दुरुस्त है। अखलाक का दीन है, दीन इस्लाम गालिब होने के लिए आया। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। अल्लाह ताला ने अपने रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा ताकि तमाम अदयान पर उस दीन को गालिब करके छोड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही मुस्लिम वगैरह के अंदर मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा, चाहे कोई कच्चा घर है, चाहे कोई पक्का घर है, चाहे कोई ऊन और चमड़े का बना हुआ घर है, हर घर के अंदर अल्लाह ताला दीन इस्लाम के कलमे को दाखिल करेंगे बेइज्ज़े अजीज़ व बिज़ुल्ल ज़लील। चाहे कोई इस्लाम को सीने से लगा के इज्जत पा के इज्जत के साथ इस्लाम को कबूल करे, अल्लाह उसको इस्लाम के जरिए इज्जत दे के उसके घर में इस्लाम दाखिल होगा, उसको इज्जत मिलेगी। और अगर वो इस्लाम को कबूल नहीं करेगा, इस्लाम के नीचे आएगा, मगलूब होगा और इस्लाम उसको जलील करके, लेकिन इस्लाम का कलमा उस पर जिम्मी होने की हैसियत से, टैक्स इस्लाम का मुसलमानों का बाज गुजार होने की हैसियत से उसको इस्लाम के कलमे के नीचे उसको आना पड़ेगा, उसको जेर दस्त होना पड़ेगा इस्लाम के साथ। दीन इस्लाम गालिब होने के लिए आया, कोशिशें की गई, काविशें की गई। अभी नात पढ़ रहे थे, मैंने ऐसा खूबसूरत अंदाज नात पढ़ने का नहीं देखा जी, और मुझे उनके नात के अंदाज से लगा है वो खुद शायर है, वो किसी का कलाम नहीं पढ़ रहे थे, उनका अंदाज़े तलफ़ुज़ बता रहा था कि वो खुद शायर है। और मुझे ऐसा सुरूर आ रहा था, मैं आके बैठा हूँ, उनके 2 शेर पढ़े, ख़त्म हो गया, वल्लाही अज़ीम मेरा दिल कर रहा था कि वो भी 4-6 शार और पढ़ते। और ख़ास तौर पे वो जो सहाबा का तस्करा कर रहे थे ना, वो बड़ा ईमान अफरोज था। वो दीन इस्लाम का पूरा एक बाब है, दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियां देने के लिए अपने घर बार को छोड़ा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, अपने मक्का शहर को छोड़ा, मारे खाई। अव्वल शहीदतिन फिल इस्लाम, सबसे पहले सैयदा सुमैया अम्मार इब्ने यासिर की वालिदा, उनको 2 ऊंटों में बांध के मुखालिफ सिमत में चला के उनको शहीद कर दिया गया। सहीह बुखारी की हदीस है, नबी पाक ने फरमाया अव्वल शहीदतिन फिल इस्लाम, इस्लाम की इज्जत के लिए, इस्लाम की नामूस के लिए किसी मर्द ने पहली जान नहीं दी, एक औरत ने दी। इस्लाम की पहली शहीदा सैयदा सुमैया जनाब यासिर की बीवी और अम्मार इब्ने यासिर की वालिदा। बिलाल हबशी को तपते सहराओं के घसीटा गया, ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए। सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुश्रिकीन मक्का के सितम सहे नहीं जाते, नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं। और खब्बाब इब्न अरत को जलते कोयलों पे लिटा के इस तरह लिटाया जाता कि उनकी चमड़ी पिघल पिघल के कोयले ठंडे हो जाते। कहा या रसूलल्लाह मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? दीन सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम मेहनत मानता है, कामयाब मेहनत मानता है, काविश मांगता है और इसके लिए कुर्बानी मांगता है। अगर आज इस्लाम और मुसलमान, इस्लाम तो अपनी जगह पर गालिब है क्योंकि इस्लाम दलाइल का नाम है, बराहीन का नाम है, वो कभी मगलूब नहीं होता। मगलूब हम मुसलमान हैं क्योंकि हम उन दलाइल और बराहीन कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे। कुर्बानी, खब्बाब इब्न अरत को जलते कोयलों पे जलाया गया, आके कहने लगे, सहीह बुखारी की हदीस है, या रसूलल्लाह मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खब्बाब क्या तूने पहले लोगों का वाकया नहीं पढ़ा है? उनमें से एक शख्स जालिम बादशाह के सामने इस्लाम का इकरार करता, उसको लाया जाता, फयुहफरु फिल अर्द, उसको एक जमीन में गड़ा खोदा जाता और जमीन के अंदर गड़ा खोद कर उसको आधा जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता, दबा दिया जाता। फयुजाओ बिल मिनशार, एक आरा लाया जाता, फयुजालो निस्फैन, उसके सर के दरमियान में रख के उसको चीर कर उसका आधा ढलक, आधा सर इस तरफ को ढलक जाता, आधा जिस्म इस तरफ को ढलक जाता। फमा यसुद्दहु ज़ालिका अन दीनिही, इस तरह आरू के साथ चीरा जाना उनको दीन इस्लाम से रोक नहीं सकता, तो वो अपना अकीदा नहीं छोड़ते थे। इसी हदीस का दूसरा कलिमा, दूसरा जुमला आपने फरमाया, ऐसा भी होता था कि एक मुसलमान को जालिम काफिर फिरौन नमरूद जैसे बादशाह अपने सामने पेश करते,
اور اس کو کہتے کلمہ چھوڑ دے، دین چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، انبیاء کا کلمہ چھوڑ دے، وہ کہتا نہیں چھوڑوں گا۔ لوہے کی کنگیاں لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جسم پہ رکھ کے اس طرح نوچ کے ہڈیاں اور گوشت الگ کر دیا جاتا۔ فما یسدہ ذالک عن دینہ، کنگیوں کے ساتھ چیرا جانا، ہڈیوں اور گوشت پوست کو الگ کیا جانا، فما یسدہ ذالک عن دینہ، اس کے باوجود وہ دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ دین اسلام، اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ نے سنا ہے، سب کو خندقوں کے اندر داخل کر دیا گیا، کلمہ کہا، بادشاہ نے کہا دین چھوڑ دو، پیچھے وہ جادوگر بچے کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ اب میں اشارہ کر رہا ہوں، 3-4 منٹ رہ گئے، تھوڑا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو دین اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا، بالخصوص نوجوانوں کے لیے۔ آپ کی جوانی قیمتی ہے، آپ کے گھر والے قیمتی ہیں، آپ کے والدین قیمتی ہیں، آپ کی معاشرت، آپ کی پڑھائی، لیکن اللہ کی قسم سب سے بڑھ کے محمد کریم کا دین قیمتی ہے۔ اصحاب الاخدود اس بچے کو مار دیا، پہلے بڑی کوشش کی، دریاؤں میں، سمندروں میں، نہیں مرا وہ بچہ۔ واقعہ کا بیک گراؤنڈ جو جانتے ہیں ان کو زیادہ لذت آئے گی۔ وہ بچے کو کہا بسم اللہ رب ھذا الغلام، بچہ کہتا ہے بادشاہ میرے رب کا نام لے کے تیر مر جاؤں گا۔ سارے لوگ دیکھ رہے تھے، کائنات میں ایسی قربانی بھی توحید کے لیے کسی نے نہیں دی ہوگی۔ اس بچے نے اپنے آپ کو ذبح کروا دیا کہ اتنے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اس کو سولی پہ لٹکایا، تیر مارا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے۔ جو بچہ کبھی نہیں مرتا تھا، بادشاہ کی فوجوں سے بچہ مر گیا۔ سارے لوگ چٹیل میدان کے اندر سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ بادشاہ نے ان کو آگ پہ پیش کیا، سب آگ میں چھلانگے لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے بھی آگ کی خندق کو سامنے دیکھ کے اپنے کلمے کو نہیں چھوڑا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 300 یا 250 سال پہلے کا واقعہ ہے تاریخی اعتبار سے اصحاب الاخدود کا۔ یہ نصرانی تھے کچھ، یہ حبشہ کے علاقے کے اندر واقعہ پیش آیا۔ ایک اسی طرح کا واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ وہ فرعون کی بیٹی کی جو خادمہ تھی، کنگھی کر رہی تھی، فرعون کی محل کے اندر اس کی خادمہ ایمان لا چکی تھی اندر کھاتے، وہاں فرعون کو رب مانا جاتا تھا۔ وہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے گری، اس نے کہا بسم اللہ، راز کھل گیا، بید کھل گیا۔ وہ جو سینے میں عبادت کو چھپا کے رکھا تھا آج ظاہر۔ اس کی بیٹی نے کہا کون ہے یہ رب، کون اللہ؟ اس نے کہا ربی۔ اب راز کھل گیا تو ٹھیک ہے، کھل گیا بھائی، اب کھل گیا راز، اب کیا چھپانا؟ اب تو اظہار میں جو لذت ہے وہ چھپانے میں نہیں ہے۔ کہا کون ہے رب؟ یہاں تو رب میرا باپ ہے، تو کس رب کا نام لے رہی ہے؟ اس نے کہا ربی و ربو کی و ربو ابی کی، وہ جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تیرے باپ فرعون کا بھی رب ہے، میں اس رب کا نام لے رہی ہوں۔ لے جایا گیا، اس کو کہا یہ چھوڑ دے۔ اس نے کہا اب راز کھل گیا ہے، اب مروں گی تو جنت میں جاؤں گی، واپس ہٹوں گی زیادہ زیادہ تیرے محل کی دوبارہ نعمتیں مل جائے گی، کیا کرنا ہے؟ نہیں، اس کے بچے تھے، اولاد تھی۔ آخری باتیں، اس کی اولاد کو ایک ایک بچے کو لا کے ایک پیتل کی ماڈل شکل کی بنی ہوئی بہت بڑی گائے تھی، پیتل کی بنی ہوئی گائے، تانبے کی، اس میں آگ جلسائی گئی، اس میں لا کر اس کے ایک ایک بچے کو ڈالا گیا کہ بڑھیا اے بی بی کلمہ چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں، بچے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں جا رہے۔ اصحاب الاخدود کے علاوہ یہ واقعہ بھی ہے، اس کے سارے بچوں کو اس کے سامنے آگ میں ڈال دیا گیا۔ پھر وہ بڑھیا آئی، اس کے سینے کے ساتھ دودھ پیتا ہوا بچہ لگا ہوا، اس کو آگ میں کود جا، وہ کودنے لگی، اس کو اپنی پرواہ نہیں تھی۔ قریب آ کے تھوڑی سی ٹھٹکی، تھوڑی سی ٹہری، اس کو بچے پہ ترس آیا، میں تو آگ میں کودے باسو، بچے کا کیا قصور ہے؟ اور ایک گودو میں بچے نہیں بولا کرتے،
کئی لوگوں کے بچے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں 3 سال کا ہو گیا ابھی تک بات نہیں کرتا، بابا ماما نہیں کہتا۔ بچہ تب بولتا ہے جب عیسیٰ کی ماں مریم پہ یہودی بہتان لگائے تو اپنی ماں کی گود میں عیسیٰ ابن مریم بولتا ہے۔ جب رب کی توحید کا اور باطل طاغوت کے انکار کا معاملہ آتا ہے تو اس بڑھیا کے ساتھ لگا ہوا بچہ آگ کے کنارے پہ ماں کو بول کے کہتا ہے اے میری ماں کود جا، یہ آگ نہیں ہے یہ جنت ہے، کود جا میری پرواہ نہ کر، یہ تو جنت ہے۔ یہ دین اسلام، یہ قربانی ہے۔ گھر چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، ہجرتیں کی، ستائے گئے، طائف کے واقعے، آپ کی بیٹیوں کو جبری طلاقیں دلوائی گئی، غزوات ہوئے، 87 غزوات، 27 میں خود شرکت، یہ ساری قربانیاں کس لیے دی گئی بھائی؟ ہم تک دین اسلام کو پہنچانے کے۔ دین نے غلبہ حاصل کیا۔ یہ حدیث کا ترجمہ کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا بدا الاسلام و غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا نا اسلام اجنبی تھا۔ غریب کا معنی وہ غربت والا نہیں ہے، مالی غربت، غریب الدیار، پردیسی کو کہتے ہیں، جسے کوئی جانتا نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے بدا الاسلام و غریبا، اسلام جب شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا، اس کی دعوت اوپری اوپری تھی۔ اسی لیے مشرکین مکہ کہتے تھے نا یہ کیا دعوت ہے، جعل الالہۃ الہا واحدا، لات منات عزا سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے در پہ آ جائیے، کیسی عجیب دعوت ہے۔ جب اسلام شروع ہوا اس کی دعوت اجنبی تھی، کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کا مفہوم ہے پھر اسلام برگوبار پیدا کرے گا، پھر اس کی دعوت کو غلبہ ملے گا، پھر فتوحات ہوئیں، اللہ نے غلبہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جزیرۃ العرب، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر مرتدین منکرین، سیدنا عمر کے دور کے اندر مصر، ایران، فارس، یہاں تک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب رستم کے سامنے، ایران کے سپہ سالار رستم کے سامنے جا کے کھڑے ہیں، محاصرہ کیا ہوا ہے، ایران فتح کرنے جب گئے ہیں، اس کو جا کے کہتے ہیں بھائی تم کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ مال چاہیے، دولت چاہیے، سونا چاہیے، عورتیں بچ، کیا چاہیے؟ یہ لفظ ہیں البدایہ والنہایہ میں لکھے ہیں، اما ابتعثنا اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے بھیجا ہے لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب الارباب، ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے، ہم مال دولت کے لیے ایران کا سفر کر کے نہیں آئے، اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کی انسانوں کی عبادت سے نکال کے ایک اللہ کے در کے اوپر در کے منگتے بنا دیں۔ وَمِن ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الْإِسْلَامِ، دنیا کی تنگیوں سے نکال کے اسلام کی وسعت کی طرف لائیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، جو باطل ادیان کا ظلم و ستم ہے اس سے نکال کے اسلام کے عدل و اسلام کی۔ پھر اسلام نے برگ و بار پیدا کیے۔ نبی پاک نے فرمایا اسلام وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اسلام پھر غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، توحید کی دعوت ٹاواں ٹاواں رہ جائے گی، سنت کی دعوت ٹاواں ٹاواں رہ جائے گی، نامی گرامی مسلمان رہ جائیں گے۔ لیکن اس دور میں کچھ لوگ توحید پہ کھڑے ہوں گے، سنت پہ کھڑے ہوں گے، منہج صحابہ اور سلف پہ کھڑے ہوں گے اور ڈٹ کے کھڑے ہوں گے، تانے ان کو دیے جائیں گے، طرح طرح کے ان کو ناموں سے پکارا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، جب اسلام اس وقت دوبارہ اجنبیت کے دور سے گزر رہا ہوگا، اس وقت جو اسلام کو تھامے رکھیں گے ان غرباء اور معاشرے میں اجنبی لوگوں کو جو اسلام کی دعوت حقہ میں پڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جنت کی وادی یا نہر طوبہ کی ان کو خوشخبری دیتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں ان غرباء میں شامل فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔